पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज जंग के नाम। अपने अरेस्ट से पहले, और उनके अरेस्ट को अब 24 घंटों से ज्यादा हो गए हैं, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी इस शो पे वो स्टेटमेंट की समरी दी। मगर उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हम हालात जंग में हैं, हमें जंग की तरह इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, अपने हकूक को देखना पड़ेगा। मगर जंग हर किस्म की होती है और अब एक लीगल जंग शुरू हो गई है। फौज की आदत है कि जब भी कोई भी झड़प होती है उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है। इसे बैटल असेसमेंट कहते हैं, बैटल डैमेज असेसमेंट कहते हैं, कि उनके कितने बंदे मारे गए, हमारे कितने बंदे मारे गए, झड़प में क्या हुआ। तो ये जो झड़प है, इस झड़प को अब 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो अभी तक जो असेसमेंट्स आ रही हैं, लीगल असेसमेंट्स, आज संडे का दिन इसलिए मैंने चूज किया है कि आपको एक पिक्चर दूं। संडे को लोगों के पास वक्त ज्यादा होता है, एक बिग पिक्चर दूं कि लोग, वकील, पीटीआई, फौज वगैरह क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नैब फॉर एग्जांपल, जिसके बारे में कम लोग, नैब कभी इंटरव्यू नहीं देती, नैब वाले क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हमारे पास वो गेस्ट है जो फौजियों से भी इन टच है, जो नैब से भी इन टच है, जो पीटीआई से भी इन टच है, वगैरह वगैरह। मगर कमिंग बैक, सबसे जो बड़ा कल एक वायरल हुई ट्वीट, बैटल डैमेज, अगर आप असेसमेंट देखें, जो लीगल, जो आप कह सकते हैं वकला का जो एक पर्सपेक्टिव था, जो जरूरी था, वो सलमान अकरम राजा की ट्वीट कल वायरल हुई। मेरी उनसे मुख्तसरन बात भी हुई। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट जो है मेरी तरफ से चला दो, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, बिजी होंगे वो। मगर वो ये जो ट्वीट है, इसका लुबे लुबाब आप पढ़ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में ये ट्वीट का लिंक लगा हुआ है। और इसका लुबे लुबाब ये है कि ना कोई ज्वेलरी है, चार्जेस गलत फ्रेम्ड हैं, डिफेंस जो विटनेसेस हैं, जो एनी शाहिद बुलवाने थे, वो कोई नहीं। इमरान खान की हर जो रिक्वेस्ट है वो, और फिर टाइम फ्रेमिंग, और इवन जिस डेट पे ये सुना गया था और जितना वक्त दिया था इसे सुनने को, उसमें मसला है। केस में बहुत सारी वीकनेसेस हैं। जिस केस में इमरान खान को अंदर किया गया, सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इसे बनाया जा रहा है कि करप्शन का केस है। एक्चुअली ये मिस डिक्लेरेशन का केस है। मिस डिक्लेरेशन वो होता है कि आपने फॉर्म ए में बे फॉर्म में ये लिख दिया, अलिफ फॉर्म में ये लिख दिया, ये मिस डिक्लेरेशन होती है। इसे करप्शन नहीं कहते। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो खान का मुद्दा था, वो कह रहा था कि मेरे जो टैक्स एडवाइजर हैं उनसे बात करो, जो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनको आने नहीं दिया, और उनकी गैर मौजूदगी में और खान की गैर मौजूदगी में उनको सजा दे दी। ये लुबे लुबाब है जो सलमान अकरम राजा ने अपनी इस ट्वीट में कहा है। इस ट्वीट को हम ब्रेक डाउन करेंगे। इस ट्वीट ने कल से जो है तमाशा लगाया हुआ है पूरे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी में। मगर एक और इदारा है जिसने तमाशा लगाया हुआ है, उसका नाम नैब है। एक और इदारा है जिसने तमाशा लगाया हुआ है, उसका नाम फौज है। एक और इदारा है जिसने तमाशा लगाया हुआ है, उसका नाम पीटीआई है। तो 5 अहम सवाल बनते हैं। पीटीआई क्या सोच रही है, वकील क्या सोच रहे हैं, नैब क्या सोच रही है, फौज क्या सोच रही है, और मोर देन एनीथिंग, क्योंकि अब फौज का जो बॉस है उसने अपना काम कर दिखाया है, अब वो क्या तोपों का रुख कहीं और करेगा। हाल ही में जो एक और इंसान है, कामरान खान, कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे मोतबर जर्नलिस्ट हैं, या थे, लगता है थे, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है। उन्होंने एक खुतबा जारी किया है जिसमें उन्होंने बेसिकली तकरीर कर दी है कि बॉस के लिए कि बॉस प्लीज टेक ओवर कर लें, प्लीज टेक ओवर कर लें। एक बंदे को बंद कर दिया, बाकियों को भी बंद करें और टेक ओवर कर लें। लुबे लुबाब दे रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं, उनका भी मैंने ट्वीट लगा दिया है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं, ये जो 5 अहम सवाल हैं। आपका संडे जो है, मैं चाह रहा हूं कि इस एक तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मल पाकिस्तानी तो एंजॉय नहीं कर सकते संडे को, वो पता नहीं कौन सा दिन होगा कि हम नॉर्मल इंसानों की तरह अपना संडे एंजॉय कर सकें। मगर जो ये 5 अहम सवाल हैं कि सब इदारे क्या सोच रहे हैं, और पीटीआई और लीगल एनालिसिस और फौज और नैब और आर्मी चीफ, इसके जो हमारा खुसूसी आज गेस्ट हैं, पिछली बार जब आए थे लाखों लोगों ने देखा था, कम आते हैं, मगर हमारे पास एजाज हमें मिला था कि उन्होंने महीनों बाद अपना साइलेंस तोड़ा और हमारे शो पे आए। आज फिर उन्होंने हमें वक्त दिया है, आए चलते हैं उनकी तरफ। स्टे ट्यून्ड, और साथ साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आई विल सी यू वेरी सून with more updates from the PTI, the Pakistani military, the rest of Pakistan. Thank you and stay tuned. ये जो काफी सारे अहम सवालात हैं, इनका जवाब देने के लिए बहुत मेरे पास चॉइसेस थी, मगर जो एक रेजोनेंट
ایک آواز ہے, وہ ایسی آواز جس نے عمران خان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ایسے ہی کیسز دیکھے ہوئے ہیں, فوجیوں کو بھی بھگتا ہوا ہے, عدالتوں کو بھی بھگتا ہوا ہے, اور ایون ان اے وے یہ جو رجیم چینج ہوا اس کو بھی بھگت رہے ہیں ابھی تک. مائی اولڈ فرینڈ اینڈ کولیگ میرے ساتھ ہیں لندن سے براہ راست شہزاد اکبر صاحب. السلام علیکم شہزاد, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ہاں وجاہت, آل ویل, تھینک یو. اوکے, سو آئی سو کہ آپ نے کل, آپ کا ٹویٹر میں نے دیکھا, آپ نے تعریف کی سلمان اکرم راجہ کی مشہور زمانہ ٹویٹ سے, جسے ہزاروں لوگوں نے ریٹویٹ کیا ہے, اس سے شروع کرتے ہیں. آپ نے اسے ری ٹویٹ کیا, مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں, یہ ان کی کوئی سیاسی کوئی بائسز نہیں ہیں. ایکسپلین کریں, لائر ٹو لائر, آپ نے کیسا دیکھا سلمان اکرم راجہ کے انالیسس کو؟ دیکھیں, میں نے تو تھوڑی سی تصحیح کر دیتا ہوں, میں تعریف نہیں کی, بیکاز تعریف آپ کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں کسی نے بات کی ہو. میں نے صرف یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ از نو پارٹیز مین, ہی از ناٹ ایسوسیٹڈ ٹو اینی پارٹی, اینڈ آئی تھنک ان the past he has represented almost everyone including Nawaz Sharif and Imran Khan both. He is a professional lawyer. This is true. And he's a legal commentator as well, جو مختلف چیزوں پہ کامنٹری کرتے ہیں. And if this is his commentary on the 4/30 pages judgment or order and the facts of the case, انہوں نے اپنی وہ 3-4 جو ٹویٹس کی ہیں تھریڈ کے اندر, he has summed it up. And his summing up is basically کہ یہ ایک اتنا بھونڈا قسم کا orchestrated order ہے, and starting top from the Islamabad High Court, that it has actually put a black mark on the history of Pakistani judiciary, because this is not an ordinary man being convicted. We have made a mockery of our own judicial system, our country and our own hero. آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بازار میں تھا تو 2-3 اخباروں کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر عمران خان کی فوٹو تھی, اینڈ انفارچونیٹلی دس دیکھیں کہ یہ شخص جو تھا پاکستان کی انگلینڈ کے اخباروں میں عمران خان کی فوٹو تھی فرنٹ پیج پہ. یس, آبزرور کے فرنٹ پیج کے اوپر تصویر چھپی ہوئی ہے, ہاف پیج فوٹو چھپی ہوئی ہے, اسی طرح سے ٹائمز کے اوپر ہے, ہر اخبار کے اوپر یہ فرنٹ پیج نیوز ہے, اور بڑا پش کیا گیا ہے ہمارے پاکستان کی جنتا کی طرف سے کہ یہ عمران خان کرپشن کے چارجز پہ کنوکٹ ہوئے. لائک I'm amazed because to begin with it's not corruption charges, it's misdeclaration کے چارجز ہیں, یہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. سو خیر ویسٹرن میڈیا بھی خیر وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کا کورسپونڈنٹ بیچارہ وہاں سے اس کو فیڈ کرتا ہے, اینڈ آئی تھنک the narrative that has been floated, اور یہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اس حد تک کوریوگرافٹ فیصلہ تھا یا فیصلے تھے کہ جو پہلے 4 صفاتی آرڈر لکھا گیا عدالت کا, اس پہ اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ لفظ عمران خان اس کے اندر استعمال نہ ہو, کیونکہ وہ آرڈر جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ چلانا ہے, اور چونکہ جنرل پالیسی یہ ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں چلے گا. سو اتنا اسٹرینج آرڈر تھا جو نہ صرف عدالت نے ان ایبسنشیا سلایا, بلکہ اس 4 صفاتی آرڈر کے اندر ملزم کا نام بھی ایبسنشیا ہے. سو اس کے اندر شروع ہوتا ہے, جج کہتا ہے جی میں اکیوزڈ کو سزا دے رہا ہوں, اور نیچے وہ لکھتا ہے ہم ہز ہم ہز ہم ہز. تو دس از لائک اس لیول تک آرکسٹریشن کی گئی ہے. اور That reminds me, وہ ہیری پوٹر میں نہیں تھا وہ شہزاد, وہ the one who the man should not be named. Actually میں نے funny enough you mentioned that because میں مہینہ پہلے میری بیٹی از اے بگ ہیری پوٹر فین, تو اس کو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا, تو مہینہ پہلے میں اس کو لے کے گیا ہیری پوٹر وارنر اسٹوڈیو پہ یہاں پہ گھمانے کے لیے. And when we enter, I was just taking the picture because اس کے وارنر اسٹوڈیو کے باہر ایک بہت بڑا وہ لگا ہوا ہے, وہ والا اخبار کا تراشا, the man who should not be named. تو میں نے اس کی تصویر کھینچی اور خان کو بھیجی بھی, کہ ان کو کہا کہ یہ دیکھیے, you were even in Harry Potter as well. That's funny. So اچھا, میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے آرکسٹریشن کی انتہا دیکھی, اور آج کا دور جو سوشل میڈیا, ہائی ٹیک, اور ایک نئی جنریشن ہے جو ہم سے بہت زیادہ تیز بھی ہے. ہم تو پھر بھی میرا خیال ہے ضیائی دور کی پیداوار ہیں, ہم تھوڑے سے ڈفرز ہیں. آج کل کے جو ہیں born after 90s, they are much smarter or sharper. کل دیکھیں کہ وہ 4 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کر رہی ہے کہ آپ نے کل سننا بھی ہے اور وہ ملزم بھی پیش ہوگا, اس کو بھی پابند کر رہی ہے. اچھا, اس کے بعد اسی جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈپٹی رجسٹرار ایک چٹھی لکھ رہا ہے 4 تاریخ کو ہی,
کہ وہ جو کئی حل میں ڈیو پروسیس کے اوپر ایک ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس پہ جج ہمایوں دلاور کو 5 تاریخ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے کہ ایگزسٹنگ جس بندے کو نامینیٹ کیا گیا، جو تیاری کر کے بیچارہ بیٹھا ہوگا، اس کو ریپلیس کیا گیا اور اس کی جگہ جج ہمایوں دلاور 5 تاریخ کو جائیں گے. یعنی کہ ڈپٹی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ غیب کا علم 4 تاریخ کو حاصل تھا کہ 5 تاریخ کو حکومت کے اپنے نیریٹو کے مطابق حکومت کا جو جج یا اسلام آباد کا جو جج جو پاکستان کی آج کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس سن رہا ہے، وہ 5 کی شام کے 5 بجے کے بعد فارغ ہوگا. And he will be able to attend the conference or the training in Hull, University of Hull. اب وہ جو ہمارے یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے لیے حل کی تیاری کی ہوئی ہے حل میں، وہ ایک الگ قصہ ہے، وہ تو خیر بیچارہ خود بھگتے گا. لیکن I mean look at this thing کہ یہ کتنا زیادہ orchestrated لگ رہا ہے سارے کا سارا. Now coming to the order جو سلمان اکرم راجہ نے بھی اپنے آرڈر میں لکھا ہے، اتنے زیادہ مطلب اس کے اندر اتنے زیادہ لیگل لوپ ہولز ہیں کہ دس شوڈ ناٹ. اگر آج بھی آپ نے اپنی کوئی جو ساکھ بچی ہوئی ہے، پہلے تو بہت کم ساکھ رہ گئی ہے انفارچونیٹلی آج نظام کی، لیکن اگر آپ نے اپنے نظام عدل کی کچھ تھوڑی بھی سی ساکھ رکھنی ہے تو جس دن یہ کیس لگتا ہے، کیونکہ جب آپ فائل کرتے ہیں ارجنٹ کے ساتھ وہ تو آپ کو 2-4 دن میں لگانا ہی پڑے گا، آپ بہت 3 دن ڈیلے کر لیں گے. So this is a case which on its first impression should be suspended. اگر آپ اس کو اڑا نہیں دیتے نا پورا تفصیل سے سننے کے لیے تو it should be suspended because اس کے اندر اتنے زیادہ لوپ ہولز ہیں کہ مثال کے طور پہ لاجک کو دیکھ لیں نا. عام آدمی اب وہ لیگل تو سمجھے گا نہیں جارگن، بٹ لاجک ایک چھوٹی سی دیکھ لیں کہ ایک طرف ہائی کورٹ اگلے ہفتے کے لیے کہ ملزم کو حق دفاع میں 4 گواہ پیش کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اس کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اس کا فیصلہ کرنا ہے جو 4-5 دن کے بعد انہوں نے تاریخ رکھی ہوئی. اور دوسرے آرڈر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 تاریخ کو جج جو ہے وہ سنے گا بھی، آرگومنٹ بھی سنے گا اور ملزم بھی پیش ہوگا. اب وہ جو چھوٹا جج ہے، جو نیچے والی عدالت والا جج ہے، وہ اتنی تیزی دکھا رہا ہے کہ چونکہ اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہے تو وہ اسی دن جناب 5 منٹ کے وقفے کے بعد ایک درخواست سنتا ہے. اس نے 2 دفعہ جب مینٹینیبلٹی کو آلریڈی ریجیکٹ کر چکا ہے and he is not hearing to any further arguments and he is not waiting and he is not giving opportunity to the other side, accused or his lawyers, to give their fresh views so that he should be able to apply his mind fresh, because اس کی جو چیز واپس اس کو عدالت نے ریورٹ کی فرام ہائی کورٹ ارلیئر، وہ بھی اس بیس کے اوپر تھی کہ he did not apply his mind. And here we can see from the timeline as well کہ he is not applying his mind. He is writing himself in his judgment. وہ خود لکھ رہا ہے کہ جی میں پہلے 2 دفعہ ریجیکٹ کر چکا ہوں اور آج بھی کوئی آرگومنٹس نہیں، اس لیے میں پھر ریجیکٹ کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ یو آر ناٹ اپلائنگ یور مائنڈ فریش وچ از دی آرڈر آف دی ہائی کورٹ. اب اس سے آگے چلتا ہے اور وہ سارا کہتا ہے جی کہ ملزم کے گواہ پیش نہیں ہو. اچھا کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھڑی کتنے کی بیچی اور کتنے کی نہیں بیچی. دس واز ناٹ دا کیس آف دس کورٹ. اس کورٹ کے سامنے مس ڈکلیریشن کا کیس تھا کہ ایسٹ کی فلان تاریخ کو جو اس دن آپ کے پاس کتنے ایسٹ تھے وہ آپ نے فائل کیے یا نہیں کیے. وجاہت میں 20-25 سال سے فائنینشیل کرائم کا بھی ایکسپرٹ ہوں، وائٹ کالر کرائم کے اوپر میں نے 20 سال سے زیادہ کام کیا ہوا ہے. میں آج دن تک اپنے ڈکلیریشن ٹیکس کے نہیں فائل کر سکتا. ٹھیک ہے، میں نمبرز کے ساتھ اور یہ ڈاکومنٹس بینک ڈاکومنٹس کے ساتھ انویسٹیگیٹرز کی طرح بھی کام کرتا ہوں، بٹ وین اٹ کمز ٹو فائلنگ، چاہے آپ کا الیکشن ڈکلیریشن ہے، آپ کا ٹیکس ڈکلیریشن ہے، یا آپ کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں ڈکلیریشن کرنی ہے، دس از اے اسپیسیفک ریکوائرمنٹ جو آپ کے جو ٹیکس اکاؤنٹنٹس یا ہوتے ہیں وہی فائل کرتے ہیں. آپ نے جب اپنا ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے یا الیکشن کا گوشوارہ فائل کرنا ہوتا ہے جس میں آپ نے فائنینشیل چیزیں ڈکلیئر کرنی ہیں، سو ہو ڈو یو گو ٹو؟ آپ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے، نہ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں گے نا. تو خان نے بھی اپنے دفاع میں اکاؤنٹنٹ اور ٹیکس کنسلٹنٹ کو پیش کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے منع کر دیا. ریلیونٹ نہیں، سوری انہوں نے منع کر دیا جج صاحب نے. وہ کہتے ہیں ریلیونٹ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹیکس کا کیس نہیں ہے. جب چونکہ سو اینی ویز. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5 تاریخ کا وہ فیصلہ ہے جو پاکستان کے میں سمجھتا ہوں ماٹھے سے ماٹھے جرنلسٹ نے بھی پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ 5 اگست میں فیصلہ آ جانا. اور وہ جج صاحب نے کہا اب اتنے لوگوں نے پریڈکشن کی میں سب کی راج رکھتا ہوں تو آج ہی فیصلہ کر دو. مطلب دس از another absurdity. اور پرابلم یہ ہے کہ
جو مین اسٹریم میڈیا ہے جس کو اب کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہاں سے خبر تو نکل نہیں سکتی, ان بیچاروں کے اوپر تو پتہ نہیں کتنے ڈنڈے سوٹے چل رہے ہیں, تو وہاں کے اوپر ایک تو نیریٹو چل رہا ہے, لیکن جو پیرالل نیریٹو ہے, جو پیرالل نیوز ہے وہ تو چل رہی ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے, یوٹیوب, فیس بک ہے. سو اب تھوڑی سی وار گیمنگ کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اب ہی از ان, یہ اس لیے آپ کے لیے اس لیے یہ اہم سوال ہے. کم لوگ ہیں جو اس مشین کو پرزے سے جانتے ہیں. گاڑی ہر ایک کو چلانی آتی ہے, مگر جو میکینک ہوتا ہے, مستری ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ چلتی کیسے ہے. آپ کو پتا ہے چلتی کیسے ہے. بہت بڑی مشین ہے, اس میں نیب بھی ہے, اس میں پروسیکیوٹرز بھی ہیں, اس میں الگ الگ انویسٹیگیٹرز بھی ہیں, اس میں اوپر سے بھی دباؤ ہوتا ہے, نیچے سے بھی دباؤ ہوتا ہے, جوڈیشری بھی ہے, obviously اس کا بھی ایک مدعا ہوتا ہے, اس کا پلے ہوتا ہے. کیا سوال بنتا ہے, یہ 3 دن میں فارغ ہو جائے گا کیس, جیسے کچھ کہہ رہے ہیں لوگ, اپیلیں بہت ساری ہو گئی ہیں, یا یہ کیس کہیں اور لے جائیں گے لوگ؟ ابھی تک جو مجھے سمجھ آئی ہے ایز اے لے مین, کیس ویک ہے, ججمنٹ ویک ہے, پروبیبلی ریلیف ملے گی اگر ملے تو, مگر یہ کسی اور کیس میں, کسی بڑے کیس میں, شاید جو پچھلی ہماری بات ہوئی تھی ہائیڈ پارک والا کیس, جسے ایک زمانے میں یہ NCA والا کیس کہتے تھے, اب 190 ملین والا کیس کہتے ہیں, مطلب القادر ٹرسٹ والا کیس, ادھر شاید یہ گاڑی لے جائیں. سو پریڈکشن کیا ہے آپ کی؟ ایک وجہ انفارچونیٹلی یہ چیزیں 3-4 دن میں ختم نہیں ہوں گی. آئی وش کہ میں لوگوں کو ہوپ دے سکوں کہ ختم ہو جائیں گی, لیکن میں نے اپنے ویلاگ میں جب یہ توشہ خانہ کیس کے اوپر ایک اسپیسیفک اس کے اوپر آج سے 10-15 دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا, جس میں میں نے فروری 2023 اس سال ہوئی ایک میٹنگ کا حال بیان کیا تھا, اور یہ 2 ہفتے پہلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آن ایئر میں نے کیا تھا. اس میں نے ذکر کیا تھا کہ فروری 2022 میں پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز شریف کی روم میں بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوئی, جس میں بہت سارے جو نون لیگ سے متعلقہ وکلاء تھے وہ شامل تھے, کچھ ادارے کے لوگ بھی تھے, ایک دبئی سے بھی شخص آیا تھا, اور ان کے لیگل کیسز کا انالیسس کیا گیا تھا. اور ان تمام وکیلوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی پروفیشنل لیگل اوپینین دیں. انہوں نے اپنی پروفیشنل لیگل اوپینین دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی کیس میں ایسے شواہد نہیں ہیں کہ ہم یہ کوئی 1-2 سال میں ٹرائل کو کنکلوڈ کر سکیں یا سزا دلوا سکیں. لیکن اگر وہ ہوتا نا کہ جی اور گڑ ڈالا گیا, تو پھر ایک کیس کا انتخاب کیا گیا جو ٹیکنیکل نوعیت کا کیس تھا, اور اس میں کہا گیا کہ یہ وہ واحد کیس ہے جس کے اندر اگر ریاست کی پوری مشینری, جس میں مطلب ہر شعبہ شامل ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہو, وکیل بھی تگڑا ہو, اس کو فیس بھی بہت بڑی ملی ہوئی ہو, اور اسے کہتے ہیں نا باندھ کے گواہ اور باندھ کے ملزم پیش کیا جائے, تو پھر ہم اس میں شاید 3 سے 6 مہینے میں سزا کروا سکتے ہیں. اور وہ کیس تھا یہ الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ کا کیس. اور اس کے بعد ہی پھر جو اس میں امجد پرویز صاحب ہیں جو شہباز شریف کے وکیل رہے ہیں ہر کیس میں, نواز شریف کے بھی وکیل رہے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کے وکیل متعین ہوئے, اور یہ پھر سارا سلسلہ چلایا گیا. اچھا, جو آپ وار گیمنگ کی بات کر رہے ہیں, تو وار گیمنگ پہلے سے ہوئی ہوتی ہے ایسے معاملات کے لیے. آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کو پہلے عمران خان صاحب کو, کیونکہ یہ کیس نیریٹو میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز کا کیس ہے, تو وہ جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں جی کہ عمران خان کرپٹ ہے, وہ تو اس میں فٹ نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب پہلے گرفتاری کی گئی تھی وہ کی گئی تھی 190 ملین کیس کے اندر, کیونکہ اس کیس کے اتنے کمپلیکیٹڈ فیکٹس ہیں, اور وہ جناب لنڈن تو پیسے آ رہے ہیں, ایتھے پیسے جا رہے ہیں, تو اس میں نیریٹو واز ایزی ٹو بلڈ اگینسٹ عمران خان. وہ الٹی پڑ گئی, عوام باہر نکل آئی, تو لہٰذا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا چیس بورڈ کے اوپر پلیسنگ چینج کی گئی. اور یہ جو الیکشن جو چل رہا تھا مقدمہ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اس میں اریسٹ کیا گیا, اس دن اریسٹ کر کے جو سب سے پہلا کام خان صاحب سے کروایا گیا دوران حراست, وہ ان کو اس کیس میں پیش کر کے ان کا وہ جو فرد جرم عائد کر دی گئی تھی, جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹرائل شروع کرنے کے لیے, تو وہ بھی اچیو کر لیا گیا. خیر فاسٹ فارورڈ آگے آئیں تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اس کیس میں سے اگر ریلیف ملتی ہے سسپینشن اور بیل کی صورت میں, تو 190 ملین کیس, اس کے اندر بھی القادر ٹرسٹ یا اس کا جو بھی NCA نام دیں یا ون ہائیڈ پارک, اس کے اندر گرفتاری ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھ سمیت خان صاحب کو 3 نوٹسز سرو ہو چکے ہیں, جو نیا انہوں نے لاء کے اندر اسپیسیفکلی اسی چیز کی امینڈمنٹ کی ہے تھرو آرڈیننس, کہ چیئرمین نیب کے پاس پہلے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ گرفتاری کے اختیارات چلے گئے تھے,
ابھی انہوں نے ریسنٹ ایک امینڈمنٹ کی ہے جس کے تحت اس کے پاس ایک تو گرفتاری کے اختیارات میں توسیع کی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو اپروور ہوتے ہیں اس کا بھی اختیار چیئرمین نیب کو بڑے وسیع دے دیے ہیں کہ وہ اپروور بنا کے اس بندے کا جرم کو معاف بھی کر سکتے ہیں. تو ایک طرف اس کیس میں بہت شدت کے ساتھ کوشش جاری ہے کہ کوئی نہ کوئی اپروور بن جائے، کیونکہ اس میں ایویڈنس تو ہے نہیں، اپروور پہ کیس کھڑا کر لیا جائے. اور دوسرا اس میں اب چونکہ وہ 3 نوٹسز گزر چکے ہیں تو وہ اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال سکتے ہیں. ایک دفعہ جب آپ کی نیب کے کیس میں دیکھیں، جب آپ کنوکشن ہو گئی، آپ کی گرفتاری ہے، آپ اس کو سٹے کرا لیں، آپ کی بیل ہو سکتی. لیکن آپ جب کسی کیس میں اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اس میں آپ کا جو ریمانڈ کا پیریڈ ہے وہ تو گزارنا پڑتا ہے، اور ریمانڈ کے بعد پھر آپ کی بیل کا میٹر بنتا ہے. اچھا، بالفرض اگر اس میں بھی بیل ہو جاتی ہے تو پھر 180 کے قریب ایف آئی آرز ہیں، جن میں سے بہت ساری ایف آئی آر جو ہیں وہ دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہیں. یعنی کہ ایک پورا سلسلہ تو تیار رکھا گیا ہے کہ جس میں عمران خان کو اندر ہی رکھنے کی ایک سازش ہے. تو یہ ہے ایک طرف کی وار گیمنگ. یہاں پہ جو دوسرا امپورٹنٹ سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر دیکھیں، خان صاحب بھی تو یہ چیزیں پریڈکٹ کرتے تھے، میری بھی ان سے گائے بگائے بات ہوتی تھی اور میں یہ پریڈکشنز ان کو بھی دیتا تھا. ادھر بھی تیاری ہے، اور وہ تیاری اب دیکھنی یہ ہے کہ وہ لوگ باہر ہیں وہ کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کر پاتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہوگا وہ پاکستان میں ایک عام آدمی کا بھی ہوگا کہ وہ کس حد تک اپنی آواز بلند کرتا ہے پیسفل وے میں. کیونکہ 9 مئی والی چیز کو جس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا بعد میں اگینسٹ پی ٹی آئی اور ان کے ورکرز اور جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کے لیے، وہ چیز بھی سب کے ذہن میں ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ایسی ہی ہونی چاہیے جس میں ایک کنسسٹنٹ پروٹیسٹ اینڈ لیگل بیٹل دونوں لڑنی ہے. اس چیز میں جس میں وجہت میں آئی ایم مور دین سرٹن، جس چیز میں سب سے زیادہ مجھے سرٹینٹی ہے وہ ہے خان کی اپنی ویل بینگ. کیونکہ عمران خان کو بہت تھوڑے لوگ اس طرح سے قریب سے جانتے ہیں. وہ ملنگ آدمی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو سولیٹری میں رکھیں یا اس کو لوگوں کے ساتھ رکھیں یا اس کا اے سی بند کر دیں. وہ تو ہمیں کابینہ میں جون جولائی میں اے سی نہیں چلانے دیتا تھا، سردیوں میں ہیٹر بند کر دیتا تھا. تو اس کو تو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو جیل میں بھی رکھا تو میں آپ کو یہ بھی گارنٹی کر سکتا ہوں کہ خان نے اپنی تقریروں کا سلسلہ جیل میں بھی جاری رکھنا ہے اور جیل میں بھی اپنے ووٹرز کھڑے کر دینے ہیں. اتنے زیادہ سارے لوگ سپورٹر ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے، اور نہ ہی اس کے عزم میں کوئی اس قسم کا تبدیلی آئے گی. اب جو پی ٹی آئی کو جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے درپیش، وہ اصل میں ہے 2 لیول کا، جو میں نے آپ سے لیگل اور پولیٹیکل گراؤنڈ کی بات کی ہے. لیگل جو چیلنج ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کور ٹیم لیگل ٹیم ہو سکتی تھی اس کے اوپر بھی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فور فرنٹ کے اوپر اس وقت سارے نوجوان وکلا جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے، اور یہ بڑا کمینڈیبل ہے اور بڑی ان لڑکوں کی ہمت ہے اور وہ جان مار کے کام کر رہے ہیں. دے ڈوئنگ دی بیسٹ. لیکن بہت سارے اور لوگ بھی ریپرزینٹ کر سکتے تھے، ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا. بہت شدت کے ساتھ کریک ڈاؤن ہے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ خواجہ حارث، یار وہ بھی کسی پارٹی کا وکیل تو نہیں ہے نا، خواجہ حارث کا جو لیگل کلارک ہے وہ اپیل فائل کرنے کے لیے جب گیا، جس دن کی سزا سنائی گئی، وہ سپریم کورٹ سے اٹھا لیا گیا. اس حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کوئی کر نہ سکے. اچھا، پھر آپ آ جائیں پولیٹیکل سائیڈ پہ. اب پولیٹیکل سائیڈ کے اندر پی ٹی آئی کے جتنے سینئر لیڈرز ہیں وہ تو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں، جو باہر ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں. بہت سارے لوگوں کو توبہ طائب کرا دیا گیا، وہ بیچارے اپنا اس وقت منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور تیسرا لیول وہ ہے جو انڈر گراؤنڈ ہے. انڈر گراؤنڈ والا آپ کو پتا ہے کہ وہ تو فون کو تو ہاتھ ہی لگائے گا. کمیونیکیشن از اے سیریس چیلنج. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ تحصیل اور ضلع کی سطح کی جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو گیا ہے. علی اوان کا بھائی آپ نے پہلے ہی اٹھایا ہوا ہے. کل رات کو تاکہ وہ احتجاج کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو آرگنائز نہ کر سکے، کل رات کو پھر کریک ڈاؤن ہوا اس کے گھر کے اوپر. سوات میں مراد سعید کے والد، بھائی اس کا پہلے اٹھایا ہوا ہے، کل رات کو اس کے والد کو اٹھا لیا گیا. اسی طرح سے مختلف شہروں میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ ہے، وہاں تک کریک ڈاؤن جاری ہے. لیکن وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا کنسسٹنسی کا، کنسسٹنسی رکھنی ہے پی ٹی آئی نے. اور یہ آئی تھنک دس ٹائم دس مائٹ بی لانگر
बट अगर वो जंग जारी रखेंगे तो फिर कितना खींच लेंगे. अच्छा, एक तरफ मैंने सुना, कल मैंने कुछ अंडरग्राउंड लीडर से बात की, और मैं नाम नहीं ले सकता, कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज होती है, मगर एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस आया कि कहते हैं कि यार राउंड 1 जो था, अगर 9 मई से शुरू करेंगे, जो बॉक्सिंग मैच वाले जो राउंड होते हैं, तो राउंड 1 हम हार गए, उसमें चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, हमारे लोगों को उठा लिया, हमारे बहुत सारे लीडर्स गिरफ्तार हो गए, फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो राउंड 1 जो है हम हार गए. राउंड 2 जो है 9 मई के बाद जो हुआ, वो हम खड़े रहे, डटे रहे, खान खड़ा रहा, बैक ऑफ नहीं किया, राउंड 2 हम जीत गए. अगस्त 5 राउंड 3 है, और अब वही आप वाली प्रोडिक्शन आती है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, मगर अगस्त 5 राउंड 3 किसी और का भी राउंड 1 हो सकता है. एक और इंसान है जो सब में, जिसका नाम नहीं लिया जाता, उसका भी नाम नहीं लिया जाता. ही इज अनदर वन हु कैन नॉट बी नेम्ड, बट वी विल नेम हिम. His name is General Syed Asim Munir Shah. We'll name him. We're not scared of naming him. तो उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो एक डिलीवरेबल के लिए आए थे, और वो जो डिलीवरेबल है वो 5 अगस्त को डिलीवर हो गया, डिलीवरी हो गई. अब डिलीवरी मैन जब आपको पिज्जा ला के देता है, ठीक है, फिर आपकी मर्जी कि वो आप उसे टिप दें ना दें, रिव्यू दें, अच्छा, मगर उसकी भी एक मर्जी होती है, वो भी आपको रिव्यू कर सकता है, वो भी कंप्लेन कर सकता है आपके खिलाफ, वो भी अगली बार कह सकता है कि मैंने नहीं डिलीवर करना. आई एम नॉट कॉलिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पिज्जा डिलीवरी मैन, बट आई एम सेइंग दैट ही इज डन हिज जॉब. ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स. विल ही डू व्हाटएवर ही वांट्स? क्या तोपों का रुख शायद अब जीएचक्यू की जाविये से क्या तोपों का रुख अब वो हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है? क्योंकि एक और साहब हैं, कामरान खान साहब, उनकी भी एक वीडियो आई है, लंबी चौड़ी, उन्होंने एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई है, अपना तज्जिया दिया है उसमें कि ये बंद करें, और आप बेसिकली उन्होंने कहा लुबे लुबाब ये है, मुझे शर्म आती है कहने में, उन्होंने कहा आप टेक ओवर कर लें और हमें इससे निकालें. सो ये मतलब ये पूरी झंझट है, सिविलियन हुकूमत से निकालें, और प्लीज टेक ओवर एंड हेल्प अस आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पॉली क्राइसिस मेस. आप कैसे देखते हैं उधर बैठे हुए इस सबको? देखिए, वजह से मैं एक लतीफे से शुरू करता हूँ. जो आपने बात की कामरान खान साहब की, उनके जो इस वक्त बदले बदले तेवर हैं, उनको देख के और बदले बदले ट्वीट्स और वीडियो देख के ना, मुझे वो एक पुराने ज़माने की बात याद आ गई कि पुराने वक्तों में जब एक छोटी रियासत का जो शहजादा होता था, उसकी दूसरी रियासत की शहजादी से शादी होनी होती थी, तो रिश्ता भेजते थे, तो पहले ना वो अपने मरासी भेज देते थे. वो मरासी जाके उस रियासत के अंदर पहले जाके अपने शाहों की ना जो है कसीदे पढ़ा करते थे, और उनकी खानदानी नस्ली होने का वो रास लीला लगाते थे. तो ये इस वक्त वो उस तरह के भी कुछ शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब तुसी शहजादे हो, तुम खड़े हो जाओ. अच्छा, कमिंग बैक टू द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड अबाउट जो आपकी लीडरों से बात हुई, आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दैट. ओके, देखिए, पीटीआई की ऊपर बहुत सारे एतराज़ात भी थे, बड़ी वो उसकी चीज़ें थी कि जी ये पार्टी बस एवं ही बन गई है कि स्ट्रगल की थी इन्होंने, देयर वाज नो रोमांटिसिज्म इन पीटीआई इन अ सेंस के यार कोई इन्होंने मार नहीं खादी, जेला नहीं कटियां, इन्होंने लीडर अंदर नहीं गए. सो थैंक्स टू दी एस्टैब्लिशमेंट या फौज या जिन्होंने भी किया है कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ नहीं सी साढ़े को वो भी तुसी दे देती. ठीक है, आपको यही गिला था ना जो हमारे लिबरल्स हैं और वो जो बैठे होते हैं सारा दिन बैठ के कहते हैं जी असी ज़्यादा जेलां कटियां ने, तुसी की कीता है भाई, असी उस तो गंदियां जेलां कट लियां ने. हमने एग्जाइल भी काट रहे हैं, हम जेलें भी काट रहे हैं, हम मार भी खा रहे हैं, और हम आज खड़े हैं और आप जो जुल्म कर रहा है उसके साथ है. तो अगर आप इसको एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो दिस इज नॉट अबाउट द राउंड्स हु इज विनिंग विच राउंड. I think Imran Khan is consistently winning all the rounds. Even if you are putting him in jail, if he's losing in court or winning in court, उसकी जो वो steadfastness है, जिस तरह से वो खड़ा है, उससे he is winning all the rounds, and this is what is actually frustrating the other side. क्योंकि वो जो भी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकाम हो रहा है. Now coming to this 5th August, and उससे पहले और बाद की जो सिनेरियो है for the boss, the boss of the country. देखें, ये एक आम आदमी जानता है इस वक्त, इतना वो समझदार है कि जब उनको चीफ बनाया गया, उसके लिए जारी बात है जो जिनके हाथ में वो एक इख्तियार था कुछ लम्हों के लिए,
وہ اختیار کسی وعدے وحید پہ کیا گیا، اور ایک وہ وعدہ جو تھا، وعدہ کون سا اتنا خفیہ بات تھی، وہ وعدہ تو پوری دنیا میں 2 سال پہلے سے وہ سینہ کوٹ کوٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پلڑا برابر کریں، پلڑا برابر کریں، تو کر دیا پلڑا برابر انہوں نے. آپ کو سزا دلوائی تھی، آج ان کو بھی دلوا دی. آپ کو جیل بھیجا تھا، جن کو بھی جیل بھیج دیا. آپ کے لیے بڑا کچھ کر دیا انہوں نے، اتنا کر دیا کہ خود جو ہیں وہ کافی حد تک متنازع بن گئے، ادارہ متنازع ہو گیا، بڑے پرابلمز کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں وہ جو بندہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے اپنی لیگیسی بھی دیکھنی ہے. آپ خود جانتے ہیں، آپ نے بڑا عرصہ اس ادارے کے اوپر رپورٹنگ کی ہوئی ہے. جتنی وار گیمنگ وہاں پہ ہوتی ہے، کسی سیاستدان اس کی آدھی بھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی طاقتور ہو جائیں گے. وہاں پہ ہر طرح کے سیناریو اور سٹیج کے لیے وار گیمنگ تیار کی ہوئی ہوتی ہے، اور پڑھائی جاتی ہے ینگر افسروں کو کپتانی سے بالکل لے پڑھائی کے. جاتی ہے. اور وہ ینگر افسر جب یہ اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں تو 6 ٹیمیں بنی ہوتی ہیں جو مختلف 6 زاویوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ زاویے پیش کرتے ہیں، اور جو چیس بورڈ پہ وہ جو چیف بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو آگے پیچھے کرتا ہے کہ اب اس سچویشن میں یہ ڈالنا ہے. تو پہلے تو آپ کی سچویشن تھی کہ آپ نے عمران خان کو سزا دینی تھی، اس کو اندر کرنا تھا، اور اب چونکہ وہ ایک اتنے تبل بجا بھی دیا عمران خان نے کہ جی کام ہو گیا، اگے ودو. اب یہ جو اگے ودو ہے نا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا عمران خان صاحب دوبارہ سے عجب کرپشن کی غضب کہانیاں کرتے نظر آ رہے ہیں فیوچر میں. کیونکہ دیکھیں ان کی ہسٹری رہی ہے، زرداری صاحب کے تو ویسے ہی وہ بڑے خلاف ہیں، تو واو سندھ شہزاد، کے واو چیپٹرز یو کے آر آن اوپر. فائر ٹوڈے. یو آر آن اور فائر. منظور کاکا کو 10 دن پہلے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. یہ وہی منظور کاکا ہے جب 2017 میں پیپلز پارٹی کو سیدھا کرنا تھا تو گرفتار ہوا، پھر اس کے بعد بیچ میں وہ کینیڈا کا دورہ شورہ بھی کرایا، رہا ہو گیا. اب وہ بیچارہ جنہیں پھر پھڑیا گیا جی. اچھا، اب وہ جو پھر پکڑا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب جناب اگلے کون سے نا، وہ جس طرح آپ کسی میوزیکل کنسرٹ میں جائیں نا، کلاسیکل والے جو ہمارا دیسی ہوتا ہے، تو وہ جو پہلے ہارمونیم یا طبلہ بجتا ہے تو اس سے جو پرانے سننے والے ہوتے ہیں وہ غزل کا نشان لگا لیتے ہیں کہ یار ہن فلانی غزل استاد جی نے شروع کرنے والے نے. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ اب استاد جی جو ہے نا ادھر سے سیدھا ہونے کے بعد ایک اور وہ کام کریں گے جو پاکستان کی بھولی عوام کو ہمیشہ سے بڑا پسند آیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نیا آتا ہے نا وردی میں، اور آگے کہنا ہے جی سارے انہوں لین حاضر کر دو، ٹھیک ہے جی. وہ پتہ نہیں وہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، وہ کہتے نہیں ہر چیز تے چونا نہ، کھڑی چیز تے لیٹی چیز تے چونا لا دو. وہ سفید کر کے نا اس کو کر کے بالکل سب چیزیں لائن میں کر دیتے ہیں. انہوں نے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 12 اگست کے بعد اگر ادارے نے اپنی کوئی بھی ریپوٹیشن بحال کرنی ہے تو ان کو اکراس دا بورڈ کا تو کچھ نہ کچھ سمبلنس دینا پڑے گا نا. چلیں آج اگر شہباز شریف کو بڑا پسند ہے تو انہوں نہیں کچھ کہنے گے، وہ تو بیچارہ چلو پھر 1.5-2 سال جیل لا ہے. لیکن اگر انہوں نے پلڑا بھاری کرنا ہے اور اپنی جو یہ 6 ماہ کی جو طوالت انہوں نے لی ہے سینسز والا بیچ میں پنگا ڈال کے، اس کو پرولونگ کرنا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا اکراس دا بورڈ. کیونکہ دیکھیں اس ٹائم میں ہوا کیا ہے، اس ٹائم میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ قانون سازی بھی اپنے حق میں کروا لی ہے، نیب کے اختیارات بھی اس کو واپس کروا لیے ہیں، اور وہاں پہ ایک بلی آنکھوں والا جرنیل بھی انہوں نے چیئرمین نیب لوا لیا. اچھا، میری بائی دا وے نانی کہتی تھی کہ بلی آنکھوں والوں سے ڈرو. سر ساری نانیاں یہ کہندی ہیں. میں اس واسطے مطلب ہم تو بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نا، تو اسی لیے وہ کہندے نے کہ یار دیکھو نا، ایک گورا تو چلو ایک جینوئن بلا ہوندا ہے، اے جڑا ساڈا جڑا بندہ بلا ہوئے نا، وہ دے کول اودا جڑا ہوندا ہے. اب وہ جو مسئلہ ہے کہ اب وہ جو جنرل صاحب آ چکے ہیں، وہ اب وہ کیا کرنے جاتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں. جنہیں نہیں یہ پتا، شہزاد اکبر صاحب جنرل نذیر بٹ صاحب کی چیئرمین نیب کی بات کر رہے ہیں، جو نہیں، ہم نے تو تصویر ہی دیکھی، ہم نے ان کو کون سا قریب سے دیکھا ہے، اور اللہ نہ دکھائے قریب سے. میں نے تو 2 دن پہلے ان کو نصیحت بھی کی ہے کہ جی خدا دا واسطہ ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی فیملی نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ عہدہ نہ لیں، یہ بڑا خراب ہے، تسی چنگے پلے ارب پتی آدمی ہو، کیوں یہ عہدہ لے کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، لے لیا. لیکن اگر ایک جرنیل جو ہے نا وہ سیاستدانوں کے لیے جا کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرتا. اگر اس کو ادارہ کہہ رہا ہے اور ادارے کے کچھ لانگ ٹرم کے عزائم ہیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہی ہے جو مجھے بات بار بار کھٹک رہی ہے. ابھی میں کچھ دیر پہلے کچھ لوگوں کو ملنے گیا تھا، یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی تھے، پاکستان سے آئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہماری اسی بات پہ بحث ہوتی رہی کہ جی دیکھیں مجھے اور کوئی چیز اور کوئی طریقہ نظر نہیں آتا جو اس حد تک ان پاپولر ہو چکے ہیں اس وقت فیصلہ ساز اپنے آپ کو عوام کی نظر میں بحال کسی حد تک کرنے کے لیے. وہ یہی ہے کہ یہ جو احتساب کا اس وقت انہوں نے اٹھایا ہوا ہے بیڑا،
کیونکہ دیکھیں توشہ خانہ میں سے عمران خان تو ٹوٹل 5 کروڑ 10 کروڑ نکلے نے نا, ادھر تو 40-50 کروڑ پر پرسن نکل رہا ہے, فیملی کے ممبرز ڈالیں تو 1 ارب کی پارٹی نکلتی ہے اگر صرف توشہ خانہ پہ شروع کر لیں. اگر آپ توشہ خانہ سے ہٹ کے باقی چیزوں میں جاتے ہیں تو تمام کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہی پڑے ہوئے ہیں. بہت ساری فائلیں ہیں جو میں نے تو خود ان فائلوں کو دیکھا ہوا ہے, ان کے اوپر سے بہت دفعہ گرد صاف ہوتے ہوئے اور دوبارہ ان کو سرد خانوں میں بھی جاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. تو مجھے تو چیزیں اس طرف جاتی نظر آتی ہیں پوسٹ 12 اگست. اب دیکھتے ہیں کہ آپریشن کلین اپ آئی ڈونٹ نو کتنا کلین اپ ہوگا, کیونکہ ایک اور بہت بڑا جو پرابلم ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں 2 مہینے پہلے تک سارے جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے تھے جی بس بلاول تے ہاتھ رکھ لیا, بلاول تے ہاتھ رکھ لیا. اچھا اب وہ پھر چینج ہو گیا سیناریو اور شہباز شریف ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا موسٹ, مطلب کہتے ہیں آؤٹ پرفارم کر دیا. وزیر اعظم نے اپنی لائلٹی اور اوبیڈینس میں وزیر خارجہ کو آؤٹ پرفارم کر لیا اور ادارے کی طرف سے یہ وائبز آنی شروع ہو گئی کہ جی شہباز شریف از دا فیورٹ. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس سارے سیناریو میں شہباز تو فیورٹ ہو گیا. میں بار بار 2 دفعہ ٹویٹ بھی کی, میں کہ یار جڑا بندہ اپنے گھر دا فیورٹ نہیں تسی فیورٹ کر لیا, وہ کی کرنا ہے. وہ جڑا بندہ دوائی لین لندن بیٹھا ہے, کیونکہ اب اس کی دوائی بھی پوری ہو چکی ہے, صحت بھی ٹھیک ہے, بالکل فٹ فاٹ ہیں, اور جیسے ہی یہ سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں اور سزا ان صاحب کو خان صاحب کو ہو چکی ہے تو وہ واپس آئیں گے. جو واپس آئیں گے ان کے کیسز کا بھی ظاہری بات ہے, جو شہباز شریف کے کیسز کا فیٹ ہوا وہی ان کا ہوگا, ان کو باعزت بری کیا جائے گا. اینڈ ہی ول بی آل کلین اینڈ ہیلدی اینڈ ویری ویل ریسٹڈ. تو انہوں نے کی کرنا ہے. اور اگر آپ کے فیورٹ شہباز ہیں تو وہ جو مسلم لیگ, دیکھیں شہباز میں تو میں آج بھی آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ پوری مسلم لیگ نون میں صرف 2 ووٹیں ہیں اس بندے کے پاس, ٹوٹل 2 ووٹس ہیں. اس میں سے بھی ایک ووٹ جو ہے وہ پاکستان نہیں ہوتی زیادہ تر, ایک ہے حمزہ شہباز اور دوسرا ہے سلمان شہباز, تیجی ووٹ کوئی نہیں میاں صاحب کو. تو مسلم لیگ نون سٹینڈز فار اینڈ ود نواز شریف. اچھا نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا ادارے کی ایز اے ہول, ٹھیک ہے جنرل عاصم صاحب کی اچھی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ ریپو, لیکن ادارے کی کوئی خاص ان کے ساتھ جو ہسٹری رہی ہے دیٹ ہیز بین ویری انٹرسٹورتھی آن ہز پارٹ, کہ وہ جب آتا ہے بندہ آگے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اینڈ ہی ہیز ٹو, بیکاز فار لاسٹ 10-20 ایئرز جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹلی کریں یا پبلکلی کریں, وہ باتیں وہ تو جمہوری اداروں کو آگے لانے اور ان کو واپس بیرکس میں بھیجنے کی باتیں ہیں. تو وہ والا جو نیریٹو لے کے چلنا اور پھر اس کو ریزونیٹ کرنا اپنی عمل کے اندر, پارٹی کے اندر, دیز آر گوئنگ ٹو بی بگ چیلنجز. بیکاز اگر انہوں نے بھی آ کے الیکشن کیمپین کرنی ہے, الیکشن کیمپین جو ہے اس وقت جو ماحول ہے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں, ادھر تو یہ نہیں ہو سکتی الیکشن کیمپین کہ یار میرا پرا بڑا تابے دار ہے, انہیں انی خدمت کی میں تانوں کی دساں. یہ تو کوئی کیمپین نہیں ہے. He has to go back to his old ways where he is basically challenging the mighty and the powerful, because اس وقت نیریٹو تو یہی ہے. تو جب وہ الیکشن میں عوام میں کچھ بیچنے جائیں گے تو یہی کچھ بیچنا پڑے گا, کیونکہ یہ والا بھی یہ کہتے ہیں یار رندا بھی پرانا ہو گیا ہے کہ جی عمران خان کرپٹ ہے, عمران خان, او بھائی وہ لوگ کہیں گے اچھا جی خان تے جیل وچ, ہن تسی دسو تسی کی بیچ دیو, what are you going to deliver? So these are the things which I think in coming months will be a big challenge. یہ جو اس وقت ہیپی گو لکی, بیکاز وہ تھا یہ نا کہ سب کا ایک ٹارگیٹ تھا, 13-14 جماعتوں کا ایک ٹارگیٹ تھا عمران خان, اسے آپ نے ڈال دیا جیل میں. اب یہاں پہ لوٹ کا مال پڑا ہوا ہے, آپس میں بانٹنا ہے, لڑائی تو ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے جو 1-2 مہینے میں things are going to change in a very different fashion. شہزاد اکبر, تھینک یو. سنڈے کو ٹائم نکالا, مجھے پتا آپ بہت مصروف ہیں, مگر جو ہم نے وار گیمنگ کی آج, جو مجھے کم از کم بیسٹ لگا آج شہزاد کی باتوں سے, وہ آخر میں انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا بمقابلہ شہباز شریف. نواز شریف کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, ایک تو طبیعت صحیح ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے, مگر ساتھ ساتھ جو پرانی عادتیں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. ہمیشہ فوج کو, ہمیشہ نہیں مگر اپنی سیکنڈ کمنگ میں لیٹ 90s سے آنورڈ جو ان کی واپسی ہے, فوج کو اپنی جگہ دکھانے کی کوشش کی ہے. مگر ایک چیز جو شہزاد نے نہیں مینشن کی, جو ہمیں مینشن کرنی چاہیے, کہ اس سب میں جو ان کے جو باس کے بھی باس ہوتے ہیں, ایوری بڈی ورکس فار سم بڈی, باس کے جو باس ہیں جو ریاض میں بیٹھے ہیں, جو ابو دھابی میں بیٹھے ہیں, اسپیشلی عرب کنیکشن جو ہے اس سب میں,
اس میں نواز شریف کا ایک اہم کردار ہے. اس کی بہت سالوں سے دہائیوں سے ادھر لابی بازی ہے. اور ساتھ ساتھ اس سب میں نہ بھولیں کہ جس طریقے سے عرب امارات آپ کو اب آفرز کر رہا ہے, آنا چاہ رہا ہے, اکنامکلی آپ کو سنبھالنا چاہ رہا ہے, آپ کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے, آلریڈی آپ کی بہت ساری کمپنیز, آپ کا پورٹ عربیوں نے خرید لیا ہے. اس حساب سے ویری امپورٹنٹلی ہندوستان کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی وہ بروکر کروانا چاہ رہے ہیں. تو اس سب میں ہندوستانیوں کو بھی انوالو کرنا پڑے گا, عربیوں کو بھی انوالو کرنا پڑے گا. اور ان دونوں کی جب بات ہوتی ہے تو نواز شریف بولا جاتا ہے. ایون دلی میں اگر آپ بات کریں, اور ہم لائیں گے انڈین آپ کے لیے اینالسٹ بھی لائیں گے, ادھر بھی ایک مودی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مودی سے بات ہو تو وہ خالی نواز سے بات کرنا چاہتا ہے اور کسی پاکستانی لیڈر کو وہ ٹرسٹ وردی نہیں سمجھتا. نواز کو وہ اپنا دوست کہتا رہا ہے, نواز کے گھر آیا ہوا ہے, اس نے نواز کے گھر کھانا کھایا ہوا ہے مودی نے. ان دونوں کی ریلیشن شپ ہے, وسیع گفتگو ہو سکتی تھی, بٹ سنڈے ہے, آپ بھی مصروف ہیں, شہزاد اکبر صاحب بھی مصروف ہیں. شہزاد, تھینک یو فار کمنگ ان. میں نے اگر کوئی الٹا سیدھا بولا مودی اور یہ عربیوں کے بارے میں تو مجھے اگلے والے میں کریکٹ کریے گا, یا چلتے چلتے اینی لاسٹ ورڈ؟ نہیں, پرفیکٹ. یو آئی تھنک وی مس دیٹ پارٹ, اینڈ آئی تھنک اگلا سیشن رکھ لیں گے کہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے لیڈران اسٹارٹنگ فرام کرنٹ ٹائم میں کرتے ہیں نا, بے نظیر سے لے کے lobbying with the Americans, Zardari taking over, then Sharif's having the Arabs, and then Imran having no one. Yes. How does this all work in Pakistani local politics? اور یہ شاید آپ لوگوں کی معذرت کے ساتھ غلطی رہی ہے. جی شدید غلطی آئے ایسے سسٹم میں جدھر ہمیشہ کوئی باس ہوتا ہے, باس کا باس ہوتا ہے. نواز نے عربی باس سے دوستی کی, بے نظیر اور زرداری نے گورے باسوں سے دوستی کی, آپ لوگوں نے کوئی دوستی نہیں. اس میں بجات آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو اے سیشن, بیکاز اس پہ بڑی زبردست بات ہو سکتی ہے, بیکاز وی یوز ٹو ہیو دس کنورسیشن ود عمران خان, اینڈ اس پہ بات, اور بہت سارے لوگ اس پہ بہت زیادہ تبصرہ بھی کرتے ہیں, بٹ we'll talk about کہ how and why and what did we do and what did we not do. میں وقت آ گیا. تھینک یو شہزاد اکبر. ہیو اے گریٹ سنڈے اہیڈ. You too. خدا حافظ. خدا حافظ.